अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमने फिर सुना है कि किसी इब्राहिम पर जब वक्त आया है आग में डालने का, तो उस वक्त भी तो अल्लाह की मदद आई थी। या नारकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम कहा गया था। जब किसी यज्जूब के जिस्म में आबले पड़कर जिस्म से पानी बहा था, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त अल्लाह की मदद आई थी। और किसी की ठोकर के पानी ही ने, बल्कि किसी क्या उन्हीं के ठोकर के पानी ने उनके लिए जरिए शिफा साबित हुआ था। और वो पानी पीकर नहाकर आप शिफायाब हुए थे। पहले से ज्यादा हुस्न मिला था, पहले से ज्यादा जमाल मिला था। हमने ये भी तो सुना है कि मिस्र के कैद खाने से किसी यूसुफ को निकाल करके जो है वो अल्लाह अकबर मिस्र का तख्त अता किया जाता है, मिस्र का ताज अता किया जाता है। ये गैबी इमदाद के वाकयात न कहानी है न किस्सा है, ये ऐसे नाकाबिले तरदीद शवायद के साथ हकायक है कि जब जब भी मुसलमान चाहे किसी शक्ल में परेशान हुआ हो, आसमान से मदद नाजिल हुई है। आज ऐसा क्यों नहीं होता? जब भी किसी माँ की गोद किसी बच्चे से सुनी सुनी होती है और उजड़ती है, तो वो माँ मिस्ले मरियम की तरह आसमान की तरफ निगाह उठाकर इंतजार करती है कि ऐ खालिके अर्दो समा, तूने सबकी मदद की, क्या तू हमारी मदद न फरमाएगा? जब भी किसी जवान बेटे की लाश कोई बाप तड़पते हुए देखता है, तो मिस्ले याकूब की उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और वो कहता है कि क्या मेरी अल्लाह अकबर आसमानों से मदद नाजिल न होगी? जब किसी बेटी की आबरू लुटती है तो लोग आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, क्या हमारी मदद न आएगी? तो फिर आज के जवानों को कभी कभी उनका अकीदा मुतजलजल होता नजर आता है कि दरअसल कहीं ये वाकयात माज़अल्लाह गड़े हुए तो नहीं, कहीं ये महज कहानी और अफसाने तो नहीं। इस तरीके से कभी कभी ये ख्याल भी आता है, ये शैतानी वसवसा भी आता है। मगर याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब जिसने बद्र में मदद की, जिसने ओहद में मदद की, जिसने खंदक में मदद की, जिसने खैबर में मदद की, जिसने आग में जाने वाले इब्राहिम की मदद की, जिसने बीमार होने वाले अय्यूब की मदद की, जिसने जनाब यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकाल करके मिस्र के तख्त ताज अता फरमाए, अल्लाह ने उनकी भी मदद फरमाई। ये सब सच्चाई है, हकीकत है। मगर याद रखो अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अल्लाह की मदद जो है वो डिपेंड करती है कुछ शराइत पर। अल्लाह की मदद जो है डिपेंड करती है कुछ मामलात पर, कुछ निकात पर। कुदरत की तरफ से ऐलान होता है, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो आसमानों की तरफ हसरत से नजर उठाने की जरूरत नहीं है। कुरान मुकद्दस ने कंडीशन लगाई, अगर गलबा चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की नुसरत चाहते हो, अल्लाह की इमदाद चाहते हो, तो कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलबा चाहते हो खुदा की मदद के साथ, वअंतुमुल आलऊन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही गलबा पाओगे। बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर है, उरूज तुम्हारा मुकद्दर है। बस कंडीशन एक है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह की मदद को अभी उतरते हुए देख सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के लिए मोमिन होना जरूरी है। अल्लाह ने मोमिन की मदद की, अल्लाह ने कहीं भी काफिरों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी मुनाफिकों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी दीन का मजाक उड़ाने वालों की मदद नहीं की। आप देख लें, नमरूद काफिर था, इब्राहिम मोमिन थे, मदद इब्राहिम के साथ थे। इसी तरीके से अबू जहल काफिर था, सिद्दीक अकबर मोमिन थे, अल्लाह की मदद अबू बकर के साथ है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, फिरौन काफिर था, मूसा मोमिन थे और उन
کی پوری قوم جو ہے تو اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستے پیدا فرما دیے. بہت لمبی چوڑی میں تمہید کی طرف جانے کی بجائے اب پتا چلا مومن کے لیے مدد آتی ہے, غیر مومن کے لیے مدد نہیں آتی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی مدد طلب کرنے والوں, خدا کی امداد کے طالبوں, کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم وہ مومن ہیں جن کی مدد آئے, جن پر نعرے نمرود گلزار ہو جائے؟ حالانکہ وہ تو ایسا مومن تھا جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا. ابو الانبیاء ان کی طرح کوئی کیا مومن ہو سکتا ہے؟ لیکن درجے میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. ہم انبیاء کی برابری کی بات نہیں کرتے, لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ اب مومن کسے کہتے ہیں وہ ہم حضور سے پوچھیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ, نہ میرا منصب یہ ہے اور نہ میں آپ کو کافر کہنے یا کسی کو کافر کہنے آیا, یہ بات قطعاً نہیں, کیونکہ نہ میں مفتی ہوں. یہ منصب تو مفتی کا ہے کہ وہ کسی پر کیا فتویٰ لگاتا اپنے ذوق کے مطابق. میں صوفی مشرب آدمی, میرا مسلک میرا مشرب صوفیہ کا ہے, میں کوئی مفتی نہیں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ نصیحت اور واعظ کے لیے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ہم دونوں کے کٹیرے میں کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں. کیا ہم مومن ہیں؟ اب حضور سے پوچھیں, حضور مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اب مومن کو بتاتے مومن کون ہے. میں صرف یہ کہنے آیا ہوں, اگر آج میری قوم ویسی مومن بن جائے جسے قرآن نے مومن کہا, میری قوم ایسی مومن بن جائے جسے حدیث نے مومن کہا, ایسی مومن بن جائے جسے اصحاب مومن مانتے تھے, ایسی مومن بن جائے جسے اہل بیت مومن مانتے تھے, آج بھی آسمان سے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں ان اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں, خدا کی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا نہ دیکھو تو پھر کہنا یہ وقت کے طاغوت, یہ وقت کے فرعون تمہاری ٹھوکروں میں نہ جائے تو پھر کہنا. بس شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. اور مومن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون, کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کے عشق مصطفیٰ کو لوگ دیکھتے ہیں, جب مومن کی محبت رسول کو دیکھتے ہیں تو لوگ عشق مصطفیٰ میں اس کو اتنا گم پاتے ہیں کہ لوگ اس کو پاگل کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل پاگل نہ کہے, اس وقت تک کہ تو مومن ہو نہیں سکتا. پاگل نہ کہے, پاگل نہ کہے, اس وقت تک تو مومن ہو نہیں سکتا. مطلب کیا؟ اب تھوڑی توجہ کر لیں, یہ بے توجہی بھی کسی فرزانگی کی علامت ہے میرے بھائی, ورنہ بات اتنی قیمتی ہو رہی محبوب کی, جب ان کا ذکر آتا ہے تو فرشتے بھی اٹینشن ہو جاتے ہیں. اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں میرے محبوب کا, اور ہم لوگ توجہ کسی اور طرف کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب یار کا ذکر آئے تو پھر آدمی کی توجہ ملک الموت کی طرف بھی نہیں رہتی, اگر وہ سچا عاشق رسول ہو جائے تو. آپ آنے جانے والوں کی طرف میرے بھائی توجہ کر رہے, میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں, میں صوفی مشرب آدمی ہوں. آپ چلائیں گے بھی تو میں بولوں گا, لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا, عشق مصطفیٰ کی سچی پہچان یہ ہے جو ان سے پیار کرنے لگتا ہے اور خیال یار آتا ہے تو آدمی ملک الموت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا. آپ کہیں گے امین القادری کیسی بات کر رہا ہے, ملک الموت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا. میں نے کہا بات عشق کی یہی ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟
وہ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یار کے جلووں سے فرصت نہیں ملتی. ملک الموت کی طرف توجہ کیوں کرے؟ اسی لیے عاشق یار کے جلووں میں گھوم رہتا ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی روح نکلتی چلی جاتی. اب اپنی اصل عنوان کی طرف آئے. مجنو وہ کہ جو اپنے مرکز سے, اپنے محور سے, اپنے محبوب سے کبھی نہ ہٹے, کبھی نہ ہٹے, اس کو مجنو کہتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ تو اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تجھے مجنون نہ کہے. مطلب یہ کہ تجھے دھن ایک سوار ہو, ایک دھن سوار ہو, ایک دھن سوار ہو, اور وہ دھن کون سی ہو؟ رات ہو تو آمینہ کے لال کا ذکر ہے, دن ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے, صبح ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے, شام ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے. لوگ کعبہ دیکھ کر ابراہیم کو یاد کرتے ہیں, کعبہ دیکھ کر تجھے ابراہیم نہیں بلکہ اپنا محبوب ہی یاد آنا چاہیے. لوگ زمزم کو دیکھ کر اسماعیل کو یاد کرتے ہیں, زمزم دیکھ کر تجھے اسماعیل نہیں بلکہ محبوب ہی یاد آنا چاہیے. لوگ جنت کا ذکر کرتے ہیں, تو کہے کہ میں جنت کو لے کر کروں کیا, مجھے تو محبوب چاہیے. محبوب محبوب محبوب, خوشی ہو تو محبوب, غم ہو تو محبوب, بیٹے کی شادی ہو تو محبوب, کسی کی شہادت ہو تو محبوب. بس محبوب کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ ہے پاگل پن. جسے لوگ عیب سمجھتے ہیں وہ دیوانگی ہے. آپ پاگل کا مطلب کوئی دوسرا مت لینا میرے بھائی. دیوانہ, دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو. دیوانہ بہت سوچ کے, بہت سوچ کے, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانہ بہت. اب آپ کو بتاؤں, محبوب محبوب محبوب, اب آپ کہیں گے ایسا عاشق بنیں گے تب مدد آئے گی. میں نے کہا سوچے گا تو مدد آئے گی. آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, سوچے گا تو مدد آئے گی. کہا بدر میں آئی تھی, میں نے کہا سب ایسے ہی تھے, دیکھ لے. بدر میں صدیق کو دیکھ, عمر ابن خطاب کو دیکھ, بدر میں مولا علی کو دیکھ, بدر میں حمزہ کو دیکھ, سعد کو دیکھ, سعید کو دیکھ, طلحہ کو دیکھ, زبیر کو دیکھ. اب بتاؤ ان کی دیوانگی. منافق ان کو دیوانہ نہیں, اس سے بھی نیچے گرا ہوا لفظ کہتے تھے. قرآن کہتا ہے, توجہ کریں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن الناس. توجہ ہے آپ کی, دھیان ہے آپ کا, قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن الناس قَالُوا أَنُؤْمِنُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُوا کما آمن السُّفَهَاءُ. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ فرما رہا ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, کس سے؟ جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے تھے, حضور کے ہاتھ پہ. کون لوگ؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی کے لوگ. تو اللہ ان سے, کلمہ پڑھنے والوں سے, اللہ فرما رہا ہے قیل لہم آمنو, ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ. یا اللہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے, اب کیسا ایمان لائے؟ تو کہا کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. اور یہ جو الناس کی الیف ہے یہ خاص کرتی ہے طبقہ صحابہ کو. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا, ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے, جیسے ابو بکر ایمان لائے, جیسے عمر ایمان لائے, جیسے عثمان ایمان لائے, جیسے علی ایمان لائے, جیسے سعد ایمان لائے, جیسے سعید ایمان لائے. آپ کہیں گے ان کے طرح ایمان لاؤ, تو ان کے ایمان میں کیا تھا؟
عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا, صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے. دونوں کے ایمان میں فرق کیا تھا؟ تو فرق یہ تھا عبداللہ ابن ابی صرف نمازی تھا اور وہ بھی دکھاوے کا, لیکن ابو بکر نام محمد پہ انگوٹھا بھی چوم لیتے تھے. یہ فرق تھا. فرق سمجھ میں آتا ہے؟ منیر العین کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ صدیق انگوٹھا چومتے تھے نام محمد پر. علی حضور کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اٹھا کر اپنے منہ پہ ملتے تھے. جس علی کو کرم اللہ وجہ الکریم لوگ کہتے ہیں, وہ علی اپنے چہرے کو جگمگانے کے لیے کوئی غازہ حسن نہیں ملتے تھے. آج کی طرح کوئی فیس واش نہیں تھا. علی نے جو چہرہ چمکایا تھا وہ لعاب مصطفیٰ لے کر اپنے منہ پہ مل کے چمکایا تھا. حضور علیہ السلام غسل کرے, حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کے پانی کو منہ پہ لیتے تھے, سینے پہ ملتے تھے. تو منافقین کہتے تھے یہ تو صفی لوگ ہیں, یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں, بے وقوف. ارے کوئی انسان بھی کسی انسان کا تھوک اپنے منہ پہ لگاتا ہے, کوئی انسان بھی کسی انسان کا وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتا ہے. یہ تو یہ بے وقوف لوگ ہیں. صفی کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف, اور اس کی جمع صفحاء ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ میرے محبوب کے صحابہ کی طرح. تو وہ منافقین کیا جواب دیتے تھے؟ کما آمن الصفحاء, کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے, ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے. اللہ نے جواب دیا الا انہم الصفحاء, بلکہ وہ پاگل اور بے وقوف نہیں ہے, بے وقوف تو تم لوگ ہو. اس لیے کہ تم خدا کا سجدہ مجبوری میں کرتے ہو, لیکن میرے محبوب سے پیار کب کرتے ہو؟ پیار کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو نبی کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں, اپنے سینے پہ ملتے ہیں, اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. رسول اللہ کے لیے اپنے باپ کو کسی نے چھوڑا, اپنے بھائی کو کسی نے چھوڑا, اپنے خاندان کو کسی نے چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں تو ان کا ایمان معیار ایمان قرار دیا گیا, ان کا ایمان ایمان کی قبولیت کی جان قرار دیا گیا. اب پتا چلا کہ ہر وقت میں سچے ایمان والوں کو کسی نے بے وقوف کہا, کسی نے پاگل کہا, تو ایک دھن سوار ہونی چاہیے حضور کی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اللہ کی مدد کے متلاشیوں, کیا حضور کی دھن ہم پر ایسی سوار ہے, کیا ایسی دھن سوار ہے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں؟ نہیں نہیں, بلکہ ہمیں تو حضور 24 گھنٹے تک کبھی یاد بھی نہیں آتے, کبھی یاد بھی نہیں آتے, بلکہ 24 گھنٹے تو میں کہہ رہا ہوں کئی کئی دن تک حضور ہمیں یاد نہیں آتے. آپ کہتے نہیں نہیں امین القادری ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. تو ایک سوال میرا ہے, کب حضور کو یاد کرتے ہو؟ جب حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر نبی کی سنت کو گٹر میں پھینکواتے ہو, تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو, تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم کسی لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر زنا کے لیے اس کو کسی پارک کی طرف پھسلا کر لے جاتے ہو, تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم اپنے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو, تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. مجھے بتاؤ حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں, اور حضور سے ہمارا رشتہ رہ کیا گیا ہے؟ صرف جلسوں کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ اگر درود پڑھنے کو کہا جائے, درود پڑھنے کو کہا جائے, یہ قوم زور سے درود نہیں پڑھ سکتی. جو قوم اپنے نبی کے نام پر یہ چھٹاک بھر کی زبان کو حرکت نہ دے سکے, جنبش نہ دے سکے, وہ قوم نبی کے نام پہ اپنی گردن کیا کٹا سکے گی؟ وہ قوم اللہ اکبر جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کر سکے, وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ اپنا گھر کیا لٹائے گی؟ لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. جب تک مسلمان تھا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. جب تک مسلمان تھا کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی تمہاری آنکھ میں آنکھ ملا سکے. لیکن جب سے مسلمان رسمی اور اسمی مسلمان ہو گیا, جب سے تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا, اب تمہارے گھروں کو بلڈوزر ویران کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ نہیں جو ظلم کر رہے ہیں وہ جلد اپنا انجام دیکھیں گے. لیکن آج تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں, تمہارے دل کو کتنی تکلیف
تکلیف ہے. جس رسول اللہ نے اپنا گھر اجاڑ کے اللہ کا گھر بسانا چاہا تھا, صدیوں سے اس اللہ کے گھر کو ویران کیا. عشاء میں کتنے پہنچتے ہو, فجر میں کتنے پہنچتے ہو, ظہر میں کتنے پہنچتے ہو. جو قوم خدا کے گھر کو صدیوں سے ویران کر دے اور جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ جو قوم مسجد میں حاضر نہ ہو, بتاؤ وہ قوم عزت کی سانس کیسے لے سکتی ہے, وہ قوم وقار کی سانس کیسے لے سکتی ہے.